अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे बच्चों, खिलाफत डे के मौके पर स्टोरी टाइम की टीम पेश कर रही है एक खसूसी प्रोग्राम, और आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम मोहम्मद ताहिर नदीम साहब, जो इस वक्त बतौर मुरब्बी सिलसिला और अरबिक डेस्क में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। जज़ाकल्लाह मुरब्बी साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। यकीनन आज बच्चों को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। खिलाफत के बारे में मैं आपको थोड़ा सा तारुफ़ करवाती चलूँ कि कुरान मजीद की तालीम और रिसालत यानी रसूलों की तारीख़ से हमें पता चलता है कि जब अल्लाह ताला किसी को नबी बनाकर भेजता है या रसूल बनाकर भेजता है, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि एक इंसान आएगा थोड़े से अरसे के लिए और आकर चला जाएगा, बल्कि हर नबी और रसूल एक मकसद लेकर आता है। और फिर आपको पता है ना, सारे लोग सारी ज़िंदगी के लिए तो नहीं जीते हैं ना, है ना। एक वक्त के बाद वो फौत हो जाते हैं, तो वो जब अल्लाह ताला के पास वापस चले जाते हैं, तो उनके फ़ौत होने के बाद उनकी तालीम, उन रसूलों और नबियों की तालीम को आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हेड या खलीफा बनाता है जिनको अल्लाह ताला ये समझता है कि वो इस काबिल हैं कि उनकी तालीम को आगे बढ़ा सकें। तो खलीफा जो है वो क्या होता है? कायम मुकाम, यानी एक गवर्नर या कोई असिस्टेंट आप उसको कह सकते हैं। अब मैं मुरब्बी साहब से दरख्वास्त करूँगी कि वो बच्चों को जो है वो आज खिलाफत डे के बारे में कुछ बताएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, खिलाफत को समझने के लिए हम कुछ सवाल करते हैं ताकि आपको पता चले कि खिलाफत क्या है। हर चीज़ का आपने देखा होगा कोई पर्पज़ है, कोई मकसद है। आपने खिलौना देखा है, उसका एक पर्पज़ है। क्या है? कि उससे खेला जाता है। पेन आपके हाथ में होता है, उसका एक मकसद है। किस लिए पेन बनाया गया? जी बताएं। लिखने के लिए। गाड़ी किस लिए बनाई है? जी आप बताएं। चलाने के लिए, कहीं जाने के लिए। तो कभी आपने ये सोचा है कि हर चीज़ का तो एक मकसद है? तो हमें किसने बनाया है? अल्लाह ताला ने। तो कभी आपने ये सोचा कि हमारे बनाने का क्या मकसद है? जी ताकि कोई हो इस कंट्री में। ठीक है। आप? ताकि हम लोग चीज़ें बनाएं। नहीं, हमें जिसने बनाया है हम उससे पूछते हैं क्या मकसद है। अल्लाह मियाँ ने बनाया ना, तो अल्लाह मियाँ ने कुरान करीम में हमें बताया है कि उसने क्यों बनाया। अल्लाह मियाँ ये फरमाता है कि मैंने इंसान को इसलिए बनाया है ताकि वो मेरा बंदा बने, मेरी इबादत करे। ठीक है। अब इंसान अल्लाह मियाँ का बंदा कैसे बन सकता है, उसकी इबादत कैसे कर सकता है? इसका भी अल्लाह मियाँ ने जवाब दिया है, हमें ख़ुद समझा दिया है कि अल्लाह मियाँ ने इसके लिए फरमाया कि मैं ख़ुद बताऊँगा, और अपना एक बंदा चुनता है, उसको नबी बनाता है, मैसेंजर बनाता है, और उसके ज़रिए पैगाम देता है कि तुम इन राहों पे चलो, ये बात मानो, इस तालीम पे अमल करो, ये काम करो अच्छे, तो फिर तुम मेरे बंदे बन जाओगे। तो जो लोग उस नबी की बात मानते हैं वो अल्लाह मियाँ के बंदे बन जाते हैं, और जो उसका इनकार करते हैं वो शैतान के बंदे बन जाते हैं, वो अल्लाह मियाँ के बंदे नहीं बन सकते। ठीक है। अब जैसा कि आपने अभी सुना कि नबी तो एक एज के लिए रहता है, थोड़े अरसे के लिए रहता है, थोड़े वक्त के लिए रहता है, उसके बाद चला जाता है। फिर उसके बाद अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया कि ये जो नबी ने आके तालीम आपको दी है, जो आपको तरीक़े बताए हैं, इनको चलते रहना चाहिए। तो इसलिए अल्लाह ताला उसकी जगह पे एक और बंदे को चुनता है, जिसको उसका नायब बना के, असिस्टेंट बना के वहाँ पे बिठा देता है कि आगे इस नबी का जो काम है तुम चलाओ। ये खिलाफत है। ठीक है। तो इस तरह अल्लाह ताला ने वो चीज़ जो कि नबी लेके आता है उसको हमेशा के लिए अल्लाह ताला चलाता चला जाता है। तो ये अल्लाह ताला ने पहले ज़माने में भी किया कि पहले कौमों में
بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، اس کے بعد خلیفہ بنائے، اور مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے شریعت دی، تعلیم دی، تو اس میں قرآن کریم میں یہ خبر دی کہ تم میں بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ خلیفہ بنائے گا جس طرح پہلی قوموں میں بنایا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وعدہ وہ پورا کیا، اور اس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا، اور حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر، اور پھر حضرت عثمان، اور پھر حضرت علی کو خلیفہ بنایا، اور پھر مسلمانوں سے خلافت چلی گئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی کہ اس کے بعد 1000 سال تک جو ہے وہ خلافت کے بغیر مسلمان رہیں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے، آپ کی تعلیم پر چلنے والے ایک شخص کو دوبارہ نبی بنائے گا، نبی بنا کے بھیجے گا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سچا خادم ہوگا، آپ کی پیروی کرنے والا ہوگا، اور پھر خلافت کا نظام شروع کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی کیا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں، آج ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور ان کے 5ویں خلیفہ کے زمانے میں، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خلافت کیا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ ایک مین سوئچ بورڈ لگا ہوا ہے بجلی کا، اس سے پیچھے ایک کھمبے سے تار آتی ہے جو اس میں آتی ہے، اور اس سوئچ بورڈ میں آپ اس بلب کی تار لگاتے ہیں تو یہ روشن ہو جاتا ہے، ٹیوب کی تار لگاتے ہیں تو وہ روشن ہوتا ہے، آپ کمپیوٹر کی تار لگاتے ہیں تو وہ چلنے لگتا ہے، آپ ٹی وی کی تار لگاتے ہیں تو وہ چلنے لگتا ہے۔ یہ مثال ہے کہ نبی جو آتا ہے، میسنجر جو اللہ میاں کا ہے، وہ اسی طرح خدا تعالیٰ سے اس کے نور کی، روحانیت کی وہ تار لے کے آتا ہے۔ جو اس کے ساتھ جڑتا ہے وہ اس نور سے، اس روحانیت سے، اس اعلیٰ تعلیم سے وہ حصہ لینا شروع کر دیتا ہے، اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق وہ روشن ہونا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایگزیکٹ مثال نہیں، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اسی طرح ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں کہ نبی جب آتا ہے تو وہ آپ کو ایک تعلیم دیتا ہے، خدا تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، ایک چھوٹی سی جماعت بن جاتی ہے، اور پھر وہ تعلیم پر عمل کرنی شروع ہو جاتی ہے۔ نبی کئی پروجیکٹ شروع کرتا ہے روحانی، تو وہ آہستہ آہستہ سٹارٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب نبی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ نے زمین میں ایک بیج بو دیا اور وہ چھوٹا سا پودا اگ گیا۔ اب اگر اس پودے کی اگر آپ حفاظت نہیں کریں گے، گرمی بھی آئے گی، سردی بھی آئے گی، فراسٹ بھی پڑے گی، ہوائیں بھی تیز چلیں گی، اور اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے جڑی بوٹیاں بھی اگ جائیں گی جو اس کی ساری غذا کھا جائیں گی۔ اگر آپ اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو وہ پودا آگے بڑا نہیں ہو سکتا، پھل نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ میاں نے اس پودے کو اس کا خیال رکھنے کے لیے، اس کو پانی دینے کے لیے، اس کو حفاظت کرنے کے لیے خلافت کا نظام بنایا کہ نبی کے بعد خلیفہ آ جاتا ہے، پھر وہ اسی تعلیم کو جو نبی کی ہے اس کو آگے لے کے جاتا ہے، اس کو بڑا کرتا ہے، اور پھر وہ بڑا درخت بن جاتا ہے۔ جس طرح بڑا درخت ہو کے پھل دیتا ہے، اسی طرح پھر اس تعلیم کے پھل ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اس کو کامیابیاں ملنی شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ہلکی سی مثال ہے خلافت کی۔ اور جو خلیفہ جو ہے وہ نئی چیز نہیں لاتا، وہ نبی کی تعلیم کو ہی آگے پھیلانے والا ہوتا ہے۔ اس کی بھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ پہلے خلیفہ کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ کون تھے؟ جی بتائیں۔ حضرت مرزا ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ جب بنے ہیں خلیفہ تو انہوں نے ایک بڑا عظیم الشان کام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے ہیں تو آپ نے ایک لشکر، ایک فوج جو ہے وہ تیار کی تھی، ایک لشکر تیار کیا تھا۔ آپ نے بھیجنا تھا رومیوں کی طرف، کسی سائیڈ پہ ایک لشکر بھیجنا تھا۔ اس کے ہیڈ تھے حضرت اسامہ بن زید، ٹھیک ہے۔ لیکن حضور فوت ہو گئے، اب وہ بھیجا نہیں جا سکا۔
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو لشکر کو بھیجوں گا جس کو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیج سکے، کیونکہ میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو آگے چلانے کے لیے. لیکن ہوا کیا تھا اس وقت، حالات یہ تھے کہ لوگ جو مدینے میں ارد گرد کے لوگ تھے جو دیکھ کے بس یوں ہی مسلمان ہو گئے تھے، دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے. جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو وہ سارے، ان میں سے کافی لوگ جو تھے وہ اسلام چھوڑ گئے اور مسلمانوں کے خلاف ہو گئے، ان پہ انہوں نے حملہ کرنا شروع کر دیا. تو بڑا خطرہ تھا کہ یہ لوگ حملہ کر کے کہیں مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائیں. اب اگر وہ لشکر بھیجا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بڑے بڑے صحابہ سارے اس میں چلے جائیں گے باہر، اور مدینے میں پیچھے کون بچے گا؟ عورتیں، بچے اور بوڑھے لوگ. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اگر یہ غیر مسلمان جو ہو گئے، اسلام کو چھوڑ گئے ہیں، یہ اگر حملہ کرتے ہیں تو بڑا نقصان ہونا تھا. اس لیے صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے یہ کہا جا کے کہ آپ اس وقت نہ بھیجیں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا، بڑے غصے میں آ گئے، انہوں نے فرمایا کیا تم مجھے یہ کہنا چاہتے ہو کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بنتے ہی میں پہلے کام یہ کروں کہ جس لشکر کو بھیجنے کا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا تھا اس کو میں روک دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو آپ نے اپنے عمل سے یہ بتایا کہ خلافت جو ہے وہ نبوت کو، نبی کا جو کام ہے اس کو ہی آگے بڑھانے کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اور آپ نے اسی کام کو آگے بڑھایا. اب اگلی بات یہ ہے جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں خلافت کے ساتھ مل کے، جڑ کے اس کی اطاعت کرنے کی کیوں ضرورت ہے، کیوں مل کے رہنا چاہیے. اس کی ایک بات تو میں نے آپ کو پہلے بتا دی، وہ یہ ہے کہ اللہ میاں چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے بنیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے. اب نبی کے بعد اللہ تعالیٰ نے خلافت کا خود ہی نظام مقرر فرمایا. تو اس لیے اگر ہم اس خلافت کے نظام کے ساتھ رہیں گے، خلیفہ کی اطاعت کرتے رہیں گے، اس کے ساتھ جڑے رہیں گے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں گے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سورہ نور کی آیت نمبر 56 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں خبر دی ہے کہ اسلام میں بھی اللہ تعالیٰ خلافت کا نظام بنائے گا، خلیفے بنائے گا. اس آیت سے پہلی آیت کون سی ہے؟ 55. اس سے پہلی 54، پھر 53 اور 52. ان ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا مضمون بیان کیا. ہر آیت میں اطاعت کا لفظ یا اس کا مضمون جو ہے وہ بیان کیا. اور اس کے بعد پھر خلافت والی آیت، اس سے اگلی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا حکم دیا. تو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس خلافت کے مضمون کے بیان کرنے کے وقت اطاعت کا مضمون بیان کرنے سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کتنی ضرورت ہے ہمیں خلیفہ وقت کی اطاعت کرنے کی. اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے بندے نہیں بن سکے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو اگر کھڑا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی اطاعت کریں، اور خدا تعالیٰ کا جو پیغام وہ دیتا ہے، خدا تعالیٰ کی تعلیم جو پھیلاتا ہے اس پر عمل کریں اور اللہ میاں کے نیک بندے بن جائیں. اس آیت میں یہ جو میں نے آپ کو ذکر کیا ہے خلافت والی آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی بتایا کہ تمہارا خلافت کے ذریعے دین مضبوط ہوگا. کیسے دین مضبوط ہوتا ہے؟ کہ دیکھیں خلافت کے ذریعے، کیونکہ خلیفہ کی اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسے تدبیریں سمجھاتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ اب یہ کام کرو، اب اگر مثلا اسلام پہ حملہ ہو رہا ہے تو اس کا اس طرح جواب دو، دلیلیں سمجھاتا ہے. پھر خلیفہ وقت مختلف علماء تیار کرتے ہیں، جامعہ بنے ہیں ہمارے، دیکھیں کتنے جامعہ بنے ہیں، اس میں علماء تیار ہوتے ہیں، مربی تیار ہوتے ہیں، وہ دین کو پھیلاتے ہیں. پھر یہ ٹی وی چینل کھولے ہیں، اس کے اوپر ہم اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، مربیان جاتے ہیں دور دور کے علاقوں میں. اور پھر ہم نے ریڈیو بھی کھولے ہیں، ہم نے رسالے ہیں، کئی اخباریں ہیں، ویب سائٹس ہیں. تو اس کے ذریعے دین مضبوط ہوتا ہے. کیسے؟ کہ ہم اسلام کی جو سچائی کی دلیلیں ہیں وہ بیان کرتے ہیں،
اور ہم کہتے ہیں لوگوں کو کہ آئیں اسلام پر کوئی آپ کو اعتراض ہے کوئی بات ہے تو بتائیں ہم اس کا جواب دیں گے. اور جب ہم ہر چیز کا جواب دے دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام سچا ہے اور مضبوط ہو گیا. اس پر کوئی اعتراض ایسا نہیں کہ جس کا جواب نہ دیا جا سکے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے اس میں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کا قیام بھی خلافت کی وجہ سے ہوتا ہے. کیسے؟ کہ مختلف عبادتیں ہیں. ایک تو نمازیں پڑھنا ہے, روزے رکھنا ہے, اور کیا عبادت ہے آپ بتائیں؟ عبادتیں کیا ہے؟ عبادتوں میں کیا چیز شامل ہے؟ جی نمازیں ہیں مثلا, روزے ہے, اور حج ہے, اور کیا ہے؟ جی عمرہ. ٹھیک ہے جی آپ بتائیں, ویسے ہی بتا دیں. دعائیں, ٹھیک ہے. قرآن پڑھنا, بہت اچھی بات ہے, شاباش. ہاں جی کوئی اور بھی؟ بات سننا. یہ ٹھیک ہے. ایک مالی بھی عبادت ہے, یعنی اس میں آ جاتی ہے مالی قربانی ہے, وہ بھی تو خدا تعالیٰ سے ثواب لینے کی خاطر کی جاتی ہے نا. تو اس طرح عبادت کا قیام اللہ میاں نے کہا خلافت سے ہوگا. کیسے؟ کہ باہر مختلف مسائل پیدا ہوتے ہیں, لوگ جو خلافت کے ساتھ نہیں جڑے وہ ہر ایک علیحدہ رائے دیتا ہے اور اس کی پیروی فتویٰ دیتا ہے. کوئی کہتا ہے یہ ایسے کرو, کوئی کہتا ہے ایسے کرو. لیکن جب خلیفہ ہوگا تو سارے لوگ اس سے پوچھیں گے, تو ایک ہی بات ہوگی جس پہ سارے عمل کریں گے. اور ہم جب ملتے ہیں خلیفہ وقت سے, وہ ہم سے باتیں کرتے ہیں, ہم سے پوچھتے ہیں, ہمارے حالات پوچھتے ہیں, پھر ہم خطوں میں بھی لکھتے ہیں. پھر خلیفہ وقت جاتے ہیں مختلف علاقوں میں, وہاں جا کے دیکھتے ہیں حالت, تو وہ دیکھتے ہیں اچھا اس وقت کمی کس بات میں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کمی ہے نمازوں میں, تو خطبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ کو نمازیں پڑھنی چاہیے, اور اس طرح نمازیں پڑھنی چاہیے, اس طرح دعائیں کرنی چاہیے, خدا تعالیٰ کی اس طرح عبادت کریں. تو ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو پھر ہم اچھی طرح عبادت کر سکتے ہیں. پھر کبھی وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ مالی قربانی کی ضرورت ہے, تو وہ پھر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کو مالی میدان میں آگے آنا چاہیے, قربانیاں دینی چاہیے, مسجدیں بنانی چاہیے. تو جہاں ضرورت ہوتی ہے وہ ہمیں سینٹرل سے, مرکز سے وہ ہمیں اس طرح رہنمائی کرتے ہیں, اور پھر ہم سارے لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ سارے اس طرح کے اہداف جو ہیں, اس طرح کی جو باتیں ہیں, یہ خلافت کے ذریعے سے پوری ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں کہ صحابہ جو تھے کیا تھے, وہ بعض اوقات بکریاں چرایا کرتے تھے, بالکل سادہ لوگ تھے, لیکن انہوں نے خلفاء کی باتیں مانی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فتوحات عطا فرمائیں. وہ کئی علاقوں کے گورنر بن گئے, کوئی بادشاہ بن گئے, اتنے بڑے مقام حاصل کیے. یہاں مجھے مثال ایک یاد آ رہی ہے. آپ میں سے کون حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب کو جانتا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ جی بتائیں کون تھے؟ وہ ایک ڈاکٹر تھے. نہیں, حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے, اور پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ تھے. اس کے علاوہ UN میں انہوں نے بہت بڑی خدمات سر انجام دیں, اور جو عالمی عدالت انصاف ہے اس کے بھی صدر رہے ہیں. تو بہت بڑے دنیا کے لیول پہ بہت بڑے عہدے پہ رہے ہیں, اور دینی لحاظ سے بہت بڑے عالم تھے. ان کی کتابیں ہیں کئی, اور نیک اور صاحب کشف اور رویا بزرگ تھے, بہت نیک انسان تھے. تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے دین میں بھی اور دنیا میں بھی اتنی بڑی کامیابی کیسے حاصل کی؟ پتہ ان کا کیا جواب تھا؟ انہوں نے کہا صرف خلیفہ وقت کی اطاعت کی وجہ سے. تو آج اگر ہم نے بھی کوئی مقام حاصل کرنا ہے تو صرف یہی ایک راستہ ہے, اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہی راہ تیار بنائی ہے, اور ہم خلیفہ وقت کے کیسے قریب ہو سکتے ہیں. آپ نے کلاس میں دیکھا ہوگا کہ ٹیچر جب آپ کو کوئی کام دیتا ہے, اگر آپ دوڑ کے وہ کام کریں, جیسے وہ کہتا ہے ویسے کریں, تو ٹیچر بھی کہ آپ قریب ہو جاتے ہیں. تو ہمیں خلافت کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں, ان کی دعائیں کیسے لے سکتے ہیں کہ جب بھی خلیفہ وقت کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے ہم سمجھیں کہ یہ میرے لیے ہے, پہلے ہم فوراً اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں.
خلیفہ وقت کو اپنی کامیابیوں کے بارے میں بتائیں، ان سے ایک تعلق بنائیں، ان کی دعائیں لیں، ان کے لیے دعائیں کریں، ٹھیک ہے؟ تو پھر ایسا ہی ہے کہ جیسے یہ بن جائے گی، اللہ میاں واحد ایک ہے نا، اللہ میاں چاہتا ہے ساری دنیا ایک ہو جائے، ایک ہاتھ کے اوپر جمع ہو جائے. تو خلافت ایسی ہے کہ جیسے ایک رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ میاں کے ہاتھ میں ہے، دوسرا خلیفہ وقت کے ہاتھ میں ہے. اب اس رسی کے میں جو اس کے ساتھ چمٹتا جاتا ہے، پکڑتا جاتا ہے، تو وہ سارے ایک وجود بن جاتے ہیں، ایک جماعت بن جاتے ہیں، اتحاد بن جاتا ہے، یونٹی بن جاتی ہے. تو اس رسی کو ہمیں مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے، کبھی ادھر ادھر نہیں جانے دینا چاہیے. تو احمدیوں نے خدا تعالیٰ کے فضل سے اس مضمون کو سمجھا ہے کہ خلیفہ وقت کے ساتھ ہمیں ہر وقت تعلق رکھنا چاہیے، چاہے وہ خطوں کے ذریعے ہو، ملاقاتوں کے ذریعے ہو، اور اگر کچھ نہیں ہو سکتا تو دعاؤں کے ذریعے ایک تعلق بن جاتا ہے. آپ خلیفہ وقت کے لیے دعائیں کریں، اور خلیفہ وقت بھی ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتا ہے جو حضور کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں وہ دعائیں پہنچتی رہتی ہیں، اس سے برکات پہنچتی رہتی ہیں. تو اس کو احمدیوں نے خدا تعالیٰ کے فضل سے سمجھا ہے. آپ نے دیکھا کہ جب خلافت قادیان میں تھی تو لوگوں نے اپنے گھر چھوڑ کے مختلف علاقوں سے تو قادیان میں آ کے گھر بنا لیے تاکہ ہم خلیفہ وقت کے قریب رہیں. اسی طرح پھر جب ربوہ میں تھی تو لوگ اپنے اپنے علاقوں سے ربوہ آ کے شفٹ ہو گئے، وہاں گھر بنا لیے. اب لندن میں حضور تشریف لائے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جرمنی سے، ادھر ادھر سے، پاکستان سے لوگ یہاں پہ آ کے رہنا پسند کرتے ہیں تاکہ خلیفہ وقت کے قریب رہیں اور برکتیں لیتے رہیں، ان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ قائم رہے، خط لکھتے رہیں، ان سے ملاقاتیں ہوتی رہیں. تو اس سے ہی ساری برکتیں آپ کو ملیں گی. آپ کو بھی چاہیے، ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو، اپنی پڑھائی کے سلسلے میں مشورہ لینا ہو تو آپ حضور کی خدمت میں خط لکھیں. دعا کا جب آپ کے پیپر ہوں، دعا کے لیے خط لکھتے رہنا چاہیے. تو یہ ایک ایسی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ جب بھی حضور ہمیں کوئی مشورہ دیتے ہیں تو پھر بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میں نے اس کو مشورہ دیا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ برکتیں ڈالتا ہے، اور اس مشورے پر آپ عمل کرتے ہیں تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ برکتیں ڈالتا ہے اور آپ کو کامیابیاں عطا کرتا ہے. تو یہ ہمیں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خلافت کے ساتھ اس اطاعت کا تعلق جو ہے ہمیشہ قائم رکھے، اور یہ نعمت ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم رکھے. ٹھیک ہے؟ آمین. جزاک اللہ. آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے؟ جی فاطمہ کو مائک دیں. ہم خلافت ڈے کیوں مناتے ہیں؟ ہاں جی، بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے کہ ہماری جماعت کے جو کوئی بھی دن مناتے ہیں ہم، تو ہم دنیا داروں کی طرح نہیں مناتے کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، ہلا گلا کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، اس طرح کے کام کرتے ہیں. ہمارا منانے کا یہ طریق ہی اور ہے. کیسے مناتے ہیں کہ اس دن لیکچر ہوتے ہیں خلافت کی امپورٹنس پہ، اہمیت پہ، خلافت کے جو کام ہیں ان کی برکات ہیں، اس کے اوپر لیکچر ہوتے ہیں. صبح ہم آغاز کرتے ہیں تہجد سے، خلیفہ وقت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، خلافت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، سارا دن اس طرح گزارتے ہیں، خلیفہ وقت کو خط لکھتے ہیں. تو یہ سارے نیک کام جو ہیں اس وجہ سے ہم کرتے ہیں کہ ہم اس دن دوبارہ عہد کر رہے ہوتے ہیں. خدا تعالیٰ کا ایک تو شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں یہ نعمت دی، دوسرا عہد کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اسی طرح خلیفہ وقت کی اطاعت کرتے رہیں گے، اور اسی طرح جو بھی خلیفہ وقت ہمیں حکم فرمائیں گے ہم اس پر عمل کرتے رہیں گے. تو اس لیے ہم ہر سال اس کو مناتے ہیں تاکہ ہر سال ہم اپنے آپ کو دوبارہ عہد کریں. کہیں اگر کمزوری ہو گئی ہے تو پھر اس کو دور کریں اور دوبارہ ایک نیا عہد کر کے پھر خلافت کی اطاعت میں اسی طرح اور آگے چلتے چلے ہیں. ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ. اور یقیناً آپ کو آج بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اب باری ہے ای میل کی. ہمیں پاکستان سے ای میل آئی ہے. امت الشافی نے تونسا شریف پاکستان سے بھیجی ہے، اور ان کی کزن زوہا معین نے ڈی جی خان پاکستان سے. انہیں یہ پروگرام بہت پسند ہے اور پروگرام سے انہیں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. امت جو ہے وہ وقف 9 میں ہے
اور اس نے سارے بچوں کو سلام بھیجا ہے. اس کے علاوہ ہمیں فیروزہ عبدل نے ای میل بھیجی ہے. انہوں نے لکھا نہیں کہ انہوں نے کہاں سے بھیجی ہے. فیروزہ، ہدا اور تیمور نے. اس کے علاوہ ہمیں ای میل آئی ہے عبدالباقی کی قادیان سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہمارا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں. نہ صرف وہ بلکہ ان کی ایک بہن ہے جو 3.5 سال کی ہیں، ان کا نام ہبا ہے، وہ بھی یہ پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہیں. جزاک اللہ. پاکستان سے ہی ہمیں ایک ای میل آئی ہے ڈسکا سیالکوٹ سے، اور یہ ہمیں لکھی ہے اجالا چیمہ، عیشا چیمہ، تمثیلہ عارف، سدرہ نعیم، وردہ نعیم اور ریحان احمد نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ یہ شو بہت شوق سے دیکھتے ہیں. جزاک اللہ آپ سب کا. آپ لوگ ہمیں ای میل لکھتے ہیں، ہمیں اپنی رائے دیتے ہیں اور ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا. پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں رب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی کہ آپ پروگرام میں آئے، اور آج بچوں کو آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. وہ سارے بچے جو ہمیں MTA پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، ہمیں خط لکھ سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے storytime@mta.tv، اور ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے MTA انٹرنیشنل اسٹوری ٹائم، 181 لنڈن روڈ، مارڈن سرے. پوسٹ کوڈ ہے SM4 5PT، لنڈن UK. اس کے علاوہ آپ یوٹیوب کے اوپر بھی یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں. آپ ٹائپ کیجئے MTA آن لائن 1 اسٹوری ٹائم. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئی اسٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ